10,000 स्टूडेंट को पढ़ाने के बाद जब क्लासरूम में जाएंगी ना आप, तो क्लास के एक एक बच्चे के चेहरे में आप हर चीज देखेंगे, देख के पता चल जाता है ऐसे। और अगर इंसान को पता चल जाए कल मेरे साथ क्या होने वाला है, तो हम तो मुझे लगता है टेंशन और स्ट्रेस के पहले ही शिकार हो जाएं। इंसान को ना जब भी कोई चीज इस तरह से बताई जाए कि उसमें हैरत का आंसर हो, तो फौरी तौर पे क्रिटिकल माइंड ऑफ हो जाता है। अल्लाह ताला खुद से गाइड करता रहता है, उसके लिए जरूरत नहीं है कि आपको नजूमी ज्योतिषी या एनीबॉडी एल्स कैन गाइड यू। उसने कहा जी मेरा हाथ किसी ने देखा था, उसने कहा जी आपकी 2 शादी हैं। अब वो जो माइंड बना ना, उसके बाद उस हर एक को उस फ्रेम में फिट करता था, कितने आयत नहीं है, कितने आयत नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मी डॉक्टर बरीरा बख्तावर। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और हमारी पॉडकास्ट देख रहे होंगे। आज भी हम मौजूद हैं कासिम अली शाह फाउंडेशन में, और पॉडकास्ट जिस सब्जेक्ट पे करने जा रहे हैं उसके बारे में कुछ थोड़ा सा आपको बताते चलूँ कि आज का हमारा जो सब्जेक्ट है ना, वो बहुत ही मज़ेदार है और इस पे बहुत से लोग बात करते हैं। अगर मैं अनबायस्ड होकर थोड़ा सा बात करूँ, मैं बायस्ड नहीं होना चाहती, आई एम माई सेल्फ ऑब्वियसली मैं ख़वातीन के ग्रुप से बिलोंग करती हूँ, लेकिन अमूमन ख़वातीन जो है उसमें इस सब्जेक्ट की तरफ रुझान जो है वो ज़्यादा देखने में आता है। मर्द हज़रात भी बहुत से हैं जो कि इस तरफ जो उनका रुझान है। अब सब्जेक्ट क्या है जी, आज हम कुछ बात करने जा रहे हैं प्रेडिक्शंस के हवाले से, जिसे पेशीन गोई कहा जाता है, और एस्ट्रोलॉजी के हवाले से, यानी ये इल्म नजूम, सितारों को देख के जायचे बनाने और उसकी लाइट में फिर जो है वो किसी शख्स के लिए मुस्तकबिल की प्रेडिक्शंस करनी। इसके बारे में थोड़ा सा ख़वातीन जो है वो थोड़ा ज़रा ज़्यादा जिस क्या कहना चाहिए एंथुसियास्टिक होती हैं इन चीज़ों को जानने के हवाले से। मर्द हज़रात भी बहुत से हैं। क्या ऐसा करना दुरुस्त है? अगर हम अपने रिलीजन को देखें, रिलीजन की तरफ जाएं, तो ऐसा करने से जो है वो बहुत सी जगहों पे मना भी किया गया है। कासिम साहब यकीनन इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बेहतर तरीके से रोशनी डाल सकते हैं, लेकिन क्या ये इल्म मौजूद है? और क्या अगर ये इल्म मौजूद है तो मना ये किया गया है कि प्रेडिक्शन ना करवाई जाए, यानी कल आने वाला कल जो है मुस्तकबिल है वो सिर्फ अल्लाह ताला जानता है। और अगर इंसान को पता चल जाए कल मेरे साथ क्या होने वाला है, तो हम तो मुझे लगता है टेंशन और स्ट्रेस के पहले ही शिकार हो जाएं, और जो आपकी काम करने की एनर्जी सारी ख़त्म हो जाए। तो शायद इसमें अल्लाह ताला की यकीनन एक शायद नहीं बल्कि यकीनन एक बेहतरी है कि इंसान को अपने फ्यूचर का नहीं पता। तो बहरहाल जी आज इस हवाले से बात करेंगे, कुछ एस्ट्रोलॉजी के हवाले से और इल्म नजूम के हवाले से। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। कासिम साहब मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम कासिम साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब मैं गुजारिश करूँ 2-3 मोटी बातों को बताने के बाद आज के टॉपिक को थोड़ा सा खोलते हैं, कर्टन हटाते हैं। बड़ा कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, क्योंकि वजह यह है कि मैं अब देखें साइकोलॉजी के हवाले से बेशुमार बातें करता हूँ, तो हमारे मुल्क में कई ऐसे बेचारे मेहरबान हैं जो PhD साइकोलॉजी हैं, पढ़े लिखे हैं, वो क्रिटिक करते हैं कि यार ये अगर ये साइकोलॉजिस्ट नहीं है तो क्यों साइकोलॉजी की बातें करता है। मैं ये कहता हूँ कि अगर मैंने किताबें पढ़ी हैं या मैं पढ़ता हूँ, मेरा उसमें ज़ौक़ शौक़ है, तो इसमें क्या बुरा है? देखिए ना जी, आपका ज़ौक़ शौक़ और आपकी जो पसंद है या आपका कोई फेवरेट है, वो मेरी पसंदीदा जो है वो पॉजिटिव साइकोलॉजी, पर्सनल डेवलपमेंट, ग्रूमिंग, सेल्फ हेल्प, ये मेरी फेवरेट है। मेरे पास हज़ारों किताबें उसकी हैं और मैंने पूरी ज़िंदगी इस पे लगा दी है। तो इसकी तो पाकिस्तान में डिग्री भी कोई नहीं, ये भी वाज़ह कर दूं कि सेल्फ हेल्प, पर्सनल डेवलपमेंट, कोचिंग, ट्रेनिंग की कोई पाकिस्तान में अभी तक तो कम से कम डिग्री मौजूद नहीं। सर्टिफिकेट्स हैं, कुछ इदारे दे रहे हैं, लेकिन बाहर में दुनिया में बहुत सा काम हो रहा है। तो वो जो क्रिटिक करते हैं मैं उनको भी कहता हूँ कि देखें, जो इल्म है ना वो किसी की मिरास नहीं है, किसी ने कब्जा नहीं किया हुआ। और आप खुद जानती हैं माशाल्लाह, आप मतलब एक काबिल खुद एक PhD स्कॉलर हैं, कि बड़ी दुनिया में पाकिस्तान में बिलखसूस ऐसे PhDs मौजूद हैं जिनके पास PhDs हैं लेकिन नॉलेज नहीं है, उनके पास डेप्थ नॉलेज या प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है। कासिम साहब बिल्कुल मैं एग्री आपसे करूंगी, मेरा तो खुद ताल्लुक यूनिवर्सिटीज़ में रहा है, और वाकईतन कासिम साहब जो बात कह रहे हैं कि बड़े बड़े PhDs मौजूद हैं, बड़े बड़े डॉक्टर मौजूद हैं हर फील्ड के, लेकिन जो कम्युनिकेशन स्किल्स कासिम साहब के पास हैं या जो नॉलेज है वो आप यू नो हाउ टू डिलीवर इट। अब आप देखें बहुत से ऐसे प्रोफेसर हैं जो क्लास में आपके 15-20 स्टूडेंट्स को नहीं समझा पाते, तो आप तो पूरी दुनिया को समझा रहे हैं। अल्लाह की मेहरबानी। अच्छा आप देखिए ना, असल में असल कहानी क्या है, प्रॉब्लम कहाँ पर, पहले इसको एड्रेस कर लें हम, फिर असल टॉपिक की तरफ जाएंगे। प्रॉब्लम ये है कि इतना कुछ पढ़ने के बावजूद ना इन लोगों के पास सोल्यूशंस नहीं होते। यार देखिए ना, अगर किसी ने साइकोलॉजी पढ़ी है और वो खुद मेंटली हेल्दी नहीं है जी बिल्कुल सही कहा आपने, उसके बायसेस बड़े शदीद हैं, उसमें कीना पाया जाता है, उसमें जेलसी बड़ी शदीद है, उसमें कंपटीशन नेगेटिव पाया जाता है, उसमें हसद पाया जाता है, तो और उसमें वो हर वक्त जज कर रहा है। अच्छा वो कह रहा है कि जो जज करने वाले वो मेंटली हेल्दी नहीं होते, तो वो खुद जरा अपने बारे में सोचे ना। अच्छा दूसरा क्या होता है कि इतना पढ़ने लिखने के बावजूद भी वो जो पैरामीटर्स है ना, सो कॉल्ड, कितने पेपर छापे हैं, कितने जर्नल्स में लिखा है,
وہ اس پہ پورے اترتے ہیں انفارچونیٹلی یہی ہے. لیکن میں آپ کو پریکٹیکلی بتاؤں ان کی فالوئنگ نہیں بنتی. بالکل فالوئنگ جو ہے نا وہ علامت ہے کہ آپ سولوشن دے سکتے ہیں. آپ کے پاس صرف فلسفہ نہیں ہے, بکش نالج نہیں ہے, آپ کے پاس پریکٹیکل نالج ہے. اچھا یہ صرف سائیکالوجی میں نہیں ہے, یا ریلیجن میں آ جائے. دیکھیں آپ کے ممبر سے کیا جمعے کے خطبے نہیں ہو رہے؟ پاکستان میں لاکھوں مساجد ہیں, لیکن اب ہوتا کیا ہے پریکٹیکلی. ہمارے استاد ہیں عرفان الحق صاحب, وہ کہتے ہیں کہ جی جمعے کے خطبے میں نا جیسے ہی تقریر ختم ہوتی ہے نا اور عربی کا خطبہ شروع ہوتا ہے, لوگ آگے بیٹھ جاتے ہیں, اس سے پہلے کوئی ہوتا نہیں ہے. لاہور کی بڑی کم ایسی مساجد ہیں ڈاکٹر صاحبہ جس میں جو اردو خطبہ ہے اس کو سننے کے لیے اسپیشلی, یعنی انگلی پہ گنے نا اگر ہمارے پورے لاہور کے لوگ, تو چند انگلی پہ گنیں گے ایسی مساجد ہیں جس میں اردو کا خطبہ سننے کے لیے بھی لوگ جاتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ وہ جو کانٹینٹ بتایا جا رہا ہے, وہ جو ڈیلیور کیا جا رہا ہے, وہ ریلیٹ نہیں کر رہا. جی ایسے ہی میسج سچا ہے, دین سچا ہے, قرآن سچا ہے, حدیث سچی ہے, سیرت سچی ہے, بتانے والا ریلیٹ نہیں کر رہا کہ یہ جو صبر ہے اس کا واقعی دنیا میں فائدہ کیا ہوگا. ربنا آتنا فی الدنیا, دنیا اور آخرت دونوں میں فائدہ ہے. وہ کہتے نہیں جی صرف ثواب ہوگا. وہ نہیں ایکسپلین کر پا رہا کہ دنیا میں بھی اس کا فائدہ ہے. دو چیزیں ہو گئی, یہ دو فیلڈوں کو میں نے ٹچ کر دیا, تیسری کی طرف آتے ہیں. تیسرا پرابلم ہے یہ میڈیا میں بھی پرابلم ہے. آپ کی تو اپنی فیلڈ ہے. ہمارے میڈیا پڑھانے والے انہوں نے پریکٹیکلی میڈیا نہیں دیکھا ہوتا. ڈیجیٹل میڈیا پڑھانے والے یقین کیجئے بڑی تعداد ایسی ہے, ڈیجیٹل اور الیکٹرانک پڑھانے والے, انہوں نے کیمرہ نہیں دیکھا ہوتا. وہ کیمرے کو فیس نہیں کر سکتے. اگر انہیں کیمرے پہ آ کے بات کرنی پڑے, یقین کریں کہ ان کے پاس دو ترتیب سے وہ جملے نہیں بول سکتے. وہ کیمرے کا ایک پریشر ہے, وہ فیس نہیں کر سکتے. وہ پبلک میں پورے ایک مجمع میں بات چیت کرنا لازمی نہیں ہے کسی نے پی ایچ ڈی میڈیا کیا ہوا ہے تو وہ بات بھی کر سکے, یا پی ایچ ڈی میڈیا اسٹڈیز, کمیونیکیشن اسٹڈیز. کمیونیکیشن میں اگر کسی کی پی ایچ ڈی ہے اور وہ کمیونیکیشن نہیں جانتا, نہیں کر سکتا, یہ آرٹ ہے پورے کا پورا, پریکٹیکل آرٹ ہے. اس لیے میں نالج کو نا وزڈم سے جوڑتا ہوں. میں کہتا ہوں نالج جو ہے نا, جو صرف انفارمیشن ہے, گوگل پہ بڑی ہے تو گوگل کو آپ نہیں کہتے کہ اسکالر ہے, گوگل بس انفارمیشن کا سورس ہے. جو وزڈم ہے نا اس کا مطلب ہے کہ گڑا ہوا, جو علم ہے وہ مار کھا کے سیکھا ہوا ہے, جس کے بارے میں کہتے ہیں کہ جو عقل ہے نا بادام کھانے سے نہیں آتی, وہ مار کھانے سے آتی, ٹھڈے کھانے سے آتی ہے. سو ڈاکٹر صاحب کنکلوژن اسٹوری کا یہ جو آج کا ٹاپک ہے نا, یہ بھی میں ایک اسٹرالوجسٹ ہونے کی حیثیت سے, یا میں کوئی پامسٹ ہونے کی حیثیت سے, یا میں ایک نمبرز کے علم کو جانتے ہوئے میں کوئی کلیم نہیں کر رہا. وہ تمام کے تمام جو ہمارے سینئرز موجود ہیں اس فیلڈ کے, میں ان کو سلام کرتا ہوں, میں ان کی بڑی رسپیکٹ کرتا ہوں. یہ سارے پرانے لوگ, وہ پرانے سے پرانے نام سے شروع کریں, کیرو سے شروع کریں, ایم اے ملک لوکل اور پتہ نہیں کتنے نام ہیں, ان سب کی کتابیں میں نے پڑھی ہوں گی, اور جو اس وقت بھی موجود ہیں. میں ان سب کے اب ایک ایک کر کے نام لوں تو یقین کریں گلے آنے لگ پڑے میرا نام کیوں نہیں لیا. میں سب کا بڑا احترام کرتا ہوں, میرے سب کے ساتھ اچھے رابطے ہیں, لیکن ایک چھوٹا سا طالب علم ہونے کے ناطے میں ڈھونڈتا رہتا ہوں کہ کیا ہے. آج جو ہمارا موضوع ہے, میں یہ اس کو اور آسان کر دوں تو یہ موضوع بیسیکلی اس کو ہم نے بیسیکلی ڈسکس کرنا ہے سائیکالوجی کے حوالے سے, یا ایک مائنڈ سیٹ کے حوالے سے, کہ جو ہر وقت ستاروں کے حساب لگواتے رہتے ہیں, یا ہر وقت اپنا ہاتھ دکھانا چاہتے ہیں, یا ہر وقت ڈاکٹر صاحبہ وہ کہتے ہیں کہ جی میرے نمبروں کو ذرا حساب لگا دیں, یا ہر وقت وہ صبح اٹھ کے نا سب سے پہلے صفحہ پڑھتے ہیں اخبار کا کہ میرا آج کا دن کیسا گزرے گا. وہ پورا ہفتہ انتظار کرتے ہیں کہ اتوار کو پیپر آئے گا اور اس پہ لکھا ہوگا فیملی میگزین میں یا پھر اخبار جہاں میں کہ میرا ہفتہ کیسے گزرے گا, یا مہینہ کیسے گزرے گا, یا سال اینڈ ہوتا ہے تو وہ اخبار نکال کے دیکھتے ہیں کہ نئے سال کے بارے میں اب تو کتنی ایپس ہیں, اب تو کتنے یوٹیوب چینلز ہیں, اب تو کتنے ایسے لوگ ہیں جو موجود ہیں کہ جو آ کے بتا رہے ہوتے ہیں کہ جی اب یہ ہونے والا ہے, اب سیاسی طور پہ یہ ہوگا, اور یہ سال ایسے ہوگا. اچھا میں آپ کو سب سے پہلے ایک نقطہ بتانا چاہوں. دیکھیں میں علم کو انکار نہیں کرتا, علم اپنی جگہ موجود ہے, لیکن جو لینگویج ہے نا یہ اتنی کمال کی چیز ہے جو انسان کو صرف ملی ہے, دنیا کی کسی مخلوق کو نہیں ملی. لیکن جس چیز پہ فخر ہم کر سکتے ہیں وہ کیا ہے؟ ابلاغ ہے. اچھا جن کا ابلاغ کمزور ہے ڈاکٹر صاحب لکھ لیجئے ان کی پرسنالٹی کمزور ہے. یہ تو ہے, ہر پاورفل پرسنالٹی والے بندے کا ابلاغ, اس کا مطلب تقریر کرنا نہیں ہے, جس کو سمجھانا آتا ہے نا, یہ سمجھنا آتا ہے, وہ مضبوط انسان ہے. یعنی اپنی بات کو لکھ کے, بول کے, نان وربل کسی بھی طرح, چہرے سے ایکسپریشن سے, باڈی لینگویج سے, ایون کے وائبس. دیکھیں آپ تو مطلب انٹیلیجنٹ ہے تو وائبس بھی ریڈ کر لیتی ہوں گی نا, جو سمجھدار بندہ ہے تو وائبس ریڈ کر لیتا ہے. یہ جو کمیونیکیشن ہے نا یہ انسان کی پیک ہے, جس وجہ سے انسان ہے. اب ہوتا کیا ہے, یہ جو چیز ہماری سب سے بڑی اسٹرینتھ ہے کمیونیکیشن, اس میں کمال یہ ہے کہ یہ ایک جملہ کئی طرح کے معنی دے دیتا ہے.
جیسے چلیں آج میں نا مطلب آپ کے بارے میں بڑا کچھ بتاتا ہوں. فرض کرتے ہیں ہم پہلی بار ملے اور میں آپ کے بارے میں پریڈکٹ کرنے لگا ہوں. تیار ہیں مطلب آپ نے ڈاکٹر صاحب یہ سمجھنا ہے کہ میں ایمانداری سے قسمن کہتا ہوں کہ اگر میں یہ سپوز کر لیتا ہوں کہ میں ڈاکٹر بریرہ کو نہیں جانتا اور میں جتنے جملے بولوں گا وہ آپ نے بتانے ہیں کہ صحیح ہے یا غلط ہے. پہلا جملہ آپ نے بڑی اسٹرگل کی ہے لائف میں, ٹھیک ہے. اگلا جملہ ڈاکٹر صاحب کبھی کبھی آپ مشکل میں پھنس جاتی ہیں لیکن اب نکل جاتی ہیں. تھرڈ ڈاکٹر صاحب کوئی دعا آپ کے ساتھ چل رہی ہے جو ہمیشہ آپ کو سیو کر لیتی ہے. I don't know. Maybe. سیو تو ہوتے ہیں, یس اوکے. ڈاکٹر صاحب کچھ لوگ آپ سے دل سے مخلص ہیں بہت تھوڑے, اور مخالف بڑے ہیں. یہ سوچنا پڑے گا, نہیں مخلص والے پارٹ پہ سوچنا پڑے گا. کوئی ہیں بہت تھوڑے لیکن مخالف زیادہ ہیں. مخالف تو ماشاءاللہ. چوتھا یس ہو گیا. پانچواں جملہ بولنے لگوں ڈاکٹر صاحب آپ نا بہت کچھ کرنا چاہتی ہیں لیکن حالات روک دیتے ہیں اور یہ بدل جانے ہیں. یس ہر انسان نہیں ذرا سنیں نا پہلے, یس کریں. یس اچھا ڈاکٹر صاحب آپ کی زندگی میں کوئی ایک ایسا ہے جس کے لیے آپ ساری دنیا کو فنا کر سکتے ہیں. کیا بات ہے. ایک بالکل ہے, میری بیٹی ہے نا. اچھا اب آگے چلتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کو نا نفاست, صفائی ستھرائی, ترتیب, ڈیسنٹ, آرگنائز لوگ اچھے لگتے ہیں. بالکل ٹھیک ہو گیا. یس ڈاکٹر صاحب آپ کا جو آنے والا وقت ہے نا اس میں بڑے امکانات ہیں کیونکہ جو آپ نے اسٹرگل کی ہے نا وہ ساری تھکاوٹ کسی ایک اپرچونٹی سے اتر جانی ہے. اچھا لگ رہا ہے نا, یس لگ رہا ہے نا اندر سے, یس ہی لگ رہا ہے نا پیچھے ایفرٹ کی ہوئی ہے. اگلی بات ڈاکٹر صاحب میں آپ کو بتاؤں کہ اگر آپ کو کوئی موقع ملے نا آپ انتہائی کمٹمنٹ, ایمانداری کے ساتھ اور پورے وثوق یقین کے ساتھ چھا جائیں گی. یہ آپ میں اتنی محنت کرنے کی کمٹمنٹ کی خوبی ہے کہ آپ کو کوئی روک نہیں سکتا. کیا بات ہے. یس یہ تو نو پریڈکشنز کی ہیں. آخری پریڈکشن سن لیں اپنے بارے میں. ڈاکٹر صاحب میں آپ کو بتاؤں آپ کو بڑے کم لوگ سمجھ سکیں, بہت کم لوگ, اور جو سمجھتے ہیں نا وہ آپ پہ ریلائے کرتے ہیں, وہ پرائڈ فیل کرتے ہیں کہ ڈاکٹر بریرہ ان کی جاننے والی ہیں. یہ بات بھی ٹھیک ہے. یہ تو اب تعریفیں بہت زیادہ ہو گئی میری. 10 باتیں میں نے ڈاکٹر صاحب آپ کے بارے میں کہی ہیں. میں اگلی بات بتا دوں 10 باتیں دنیا کے کسی بھی بندے کو آپ کہہ دیں, یہ 10 کی 10 باتیں کیا کریں گی. اب ہوتا کیا ہے, ٹیکنیک ذرا سننی ہے آپ نے. یہ 10 باتیں جب بھی کسی کو کہی جاتی ہیں نا تو کانشیس آف ہو جاتا ہے, ریشنلٹی آف ہو جاتی ہے. انسان کو نا یہ جیسی تعریف ہوتی ہے نا بندہ خوش ہو جاتا ہے. انسان کے اندر سے ایسے کیمیکل پروڈیوس ہوتے ہیں جو نشے کے برابر ہیں. تبھی میں آپ کو کہیں پہ کہہ رہی تھی میں بھی, یہ تو اللہ کو پتہ ہے کیونکہ آپ کے ساتھ اب شو کر کر کے ہم سمجھ گئے. آپ دیکھیں نا آپ اندر کے بندے ہوشیار ہو گئے, آپ اندر کے بندے ہو چکے ہیں. لیکن میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ وہ سارے جملے ہیں جو ہر جگہ لگ جاتے ہیں. ہاں لگ جاتے. اچھا اب ہوتا کیا ہے, کچھ چیزیں کیافہ ہوتی ہیں. یہ ورڈ بڑا امپورٹنٹ ہے, یہ کوماز میں کر لیں. کیافہ ہے آبزرویشن اینڈ فیس ریڈنگ. جی دیکھیں مثال دیتا ہوں, میں اس کمرے میں آیا ہوں. اس کمرے میں علی صاحب ریکارڈ کر رہے ہیں, بلال بیٹھا ہوا ہے, عابد بیٹھا ہوا ہے, یہ ساری ٹیم یہاں پر موجود ہے اور آپ بھی یہاں پر. اس کمرے میں 5 لوگ ہیں, 5واں میں ہوں, 4 آپ ہیں. میں نے فوری طور پہ آپ سب کو دیکھا تو میں نے دیکھا کہ اس میں سب سے زیادہ سوفسٹیکیٹڈ, تیار ہو کے ڈیسنٹ جو خاتون ہیں وہ ہمارے سامنے بیٹھی ہوئی. پہلی بات پتہ لگ گئی کہ یہ ایک پازیٹیو سیلف لو کی نشانی ہے. اس کے اندر ہی بڑے جواب ہیں. یعنی دیکھیں میں نے دیکھ کے چاول چکھنے ہیں. ہوتا کیا ہے کہ انسان کو نا جب بھی کوئی چیز اس طرح سے بتائی جائے کہ اس میں حیرت کا عنصر ہو تو فوری طور پہ کرٹیکل مائنڈ آف ہو جاتا ہے. کرٹیکل مائنڈ, ریشنل مائنڈ. اچھا کئی لوگ ذرا مضبوط ہوتے ہیں, کئی لوگ نا ذرا تھوڑے سے وہ ان کا زندگی کا تجربہ بڑا گہرے ہوتے ہیں تو وہ ان کو نا پلے کرنا آتا ہے. وہ بڑے بڑے پریڈکٹر, بڑے بڑے بابے, بڑے بڑے کشف, بڑے بڑے وہ لوگ کہ جناب میرا موکل کہہ رہا ہے, وہ ان کے آگے وہ کچھ بھی نہیں ہوتا. یعنی ایک میں انکل کو ملا پچھلے دنوں, شاید میں نے آپ کو بتایا تھا اور میں ان کا نام نہیں لے رہا ہوں, منع کیا ہوا مجھے. انہوں نے کہا یہ جتنے مارکیٹ میں بابے اویلیبل ہیں نا میرے سامنے لے آؤ, ان کی کام پہ ٹانگ جائیں گی. انہوں نے مجھے وہ باتیں بتائی ڈاکٹر بریرہ, میں بتا نہیں سکتا کہ وہ میں نے مطلب شاید میرا سینے میں دفن کر کے میں دنیا سے جاؤں. انہوں نے حیران کر دیا مجھے اور انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ اس طرح ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا یہ جو سینہ بسینہ علم ہے نا, یہ بیسیکلی کمال یہ ہے کہ ہم نے دھوکہ اتنا کھا لیا ہوتا ہے کہ اس کو ہم پھر لکھ کے اور بول کے بیان نہیں کر سکتے, پھر سینہ بسینہ ہی ٹرانسفر کر سکتے. کس کو بتائیں کہ ہمارے ساتھ دھوکہ ہو گیا. ڈاکٹر صاحب دیکھیں نا, میں مطلب بتاؤں کہ میری زندگی میں فلانے جو بندے آئے وہ آخر میں دھوکہ تھے, تو میں تو اپنا مذاق اڑوا رہا ہوں
تو وہ سینہ بسینہ ٹرانسفر ہی ایسے ہوتا ہے کہ بندہ بتاتا ہے میں کیا بتاؤں کسی کو. سو پہلی بات تو یاد رکھیے کہ یہ قیافہ ہے, اور قیافہ یہ ہے کہ اگر آپ فرض کریں نا ڈاکٹر صاحب آپ پڑھاتی ہیں اور آپ نے ابھی تک 10,000 اسٹوڈنٹ کو پڑھا لیا, تو 10,000 اسٹوڈنٹ کو پڑھانے کے بعد جب کلاس روم میں جائیں گی نا آپ, تو کلاس کے ایک ایک بچے کے چہرے میں آپ ہر چیز دیکھیں گے, دیکھ کے پتہ چل جاتا ہے, ایسے پتہ لگے. اب میں ٹریننگیں دے چکا ہوں جی, کتنے لیکچرز, کتنی کاؤنسلنگس کر چکا ہوں. ڈاکٹر صاحب میرے سامنے کلاس روم آتا ہے یا میرے سامنے کاؤنسلنگ کیس آتا ہے یا میں نے بات کرنی ہوتی ہے, میرے لیے پائلٹ جو ہوتا ہے نا جی, وہ نیا آتا ہے نا جب جہاز اڑانے, تو سوچتا ہے گر نہ جائے, تو اس کو پھر ایک سپورٹ پائلٹ پہلے اسے بننا پڑتا ہے, سیکنڈ پائلٹ بننا پڑتا ہے, پھر وہ فرسٹ پائلٹ ہوتا ہے. لیکن ایک ایسا لیول آتا ہے کہ آپ نے کبھی دیکھا ہوگا فلائی کرتے ہوئے, باقاعدہ وہ کہتا ہے بلیک کافی لے کر آؤ, تو جو کرو ہے نا وہ اسپیشلی اس کے لیے بلیک کافی لاتا ہے, وہ سپ لیتے لیتے اس کو آٹو پہ چھوڑتا ہے اور آرام سے اڑا رہا ہوتا ہے, تجربہ اتنا ہو چکا ہوتا ہے. یا وہ کہتا ہے کہ یہ کلاؤڈ آ رہا ہے, اس سے میں نے بچنا ہے, وہ اس کو تھوڑی سی بینڈ کر کے وہ اناؤنسمنٹ کرواتا ہے کہ جی میں اس وقت آپ کا جہاز کا کپتان بول رہا ہوں, ہمارا پرابلم یہ ہے کہ اس طرح ایک بارڈر ہے جس طرف ہم نہیں جا سکتے, اور سامنے کلاؤڈ آ رہا ہے تو تھوڑی سی ٹربولنس آئے گی, اب بیلٹس باندھ لیں اور اس میں سے ہم نے گزرنا ہے. یہ ہے تجربہ. جو تجربہ ہے نا وہ علم پہ حاوی ہے, تجربہ جو ہے نا وہ کتاب پہ حاوی ہے, تجربہ جو ہے نا وہ یونیورسٹیوں پہ حاوی ہے, تجربہ جو ہے نا استادوں سے حاوی ہے. سب سے بڑا جو مرشد ہے نا وہ تجربہ ہے. بالکل. تو جب آپ مار کھا چکے ہوتے ہیں نا, تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے سامنے جب بندہ آتا ہے, آپ نے اتنے لوگ دیکھ لیے ہوتے ہیں کہ آپ ریلیٹ کرتے ہیں کہ یہ سٹوری سملر ہے. میں آپ کو ایک اور بڑی مزے کی بات بتاؤں. کاؤنسلنگ میں نا, کیونکہ کاؤنسلنگ کا میرا ایک یہ وہ کاؤنسلنگ نہیں ہے جی مہربانی کر کے پھر سائیکالوجسٹ فرینڈ ہو جاتے ہیں کہ میں کوئی بائی پولر کی اور ڈپریشن کی کاؤنسلنگ نہیں کرتا. لوگ میرے پاس اپنے پروفیشنل ڈیسیژن کرنے, اپنے میرج کے ڈیسیژن کرنے, اپنے پرسنل ڈیسیژن کرنے, اپنے کچھ ایسے بڑے ڈیسیژن کرنے کہ میں ملک میں رہوں, شفٹ ہو جاؤں, میں کس پروفیشن میں جاؤں, اس طرح کے فیصلوں کے لیے آتے ہیں, یا بزنس کے ڈیسیژن کرنے آتے ہیں. ہر بندہ آگے نا تقریباً ہر دوسرا بندہ ایک بات کہتا ہے, شاہ جی جڑی میری کہانی ہے نا تسی پہلی باری سن رہے ہوگے. یقین کریں, یہ جب سے میں کاؤنسلنگ کر رہا ہوں نا, کوچنگ کر رہا ہوں, مجھے ہر بندہ آگے کہتا ہے جڑی میری کہانی ہے نا اے تسی پہلی بار. اچھا میں اندر سے ہنستا ہوں کہ یہ کوئی نئی کہانی نہیں ہے, 99.9% ریپیٹ ہے جی. دنیا کے 11 مسئلے آپ کو یاد, ہم ایک پروگرام کر چکے ہیں, وہ 11 مسئلے ہوتے ہیں, 11 سے باہر کوئی نہیں ہوتے, اور سولوشنز 3 ہی ہوتے ہیں. سن لیں, مفت و مفت دیکھیں, مطلب ڈالرز میں قاسم علی شاہ چارج کرتا ہے, مینٹوگا پہ جا کے ذرا ٹائم لے کے دکھائیں آپ, مفت و مفت آپ کو 3 سولوشنز بتا رہا ہے. پہلا, زندگی میں بڑے کام ایفرٹ سے ہو جاتے ہیں, بڑے کام فوراً کریں. کیا کریں؟ ایفرٹ. اس میں کیا کرنا چاہیے؟ فوراً ایفرٹ کر لینی چاہیے. پوائنٹ نمبر 2, دنیا میں بڑے کام ایفرٹ کے بعد صبر سے ہوتے ہیں. جی. تو ایفرٹ کر کے ٹکا کے صبر کریں. پہلے میں ٹکا کے ایفرٹ کریں, دوسرے میں ایفرٹ کریں ٹکا کے صبر کریں, اور تیسرے یاد رکھیے گا ٹکا کے قبول کریں. تو یہ 3 سولوشنز ہیں. جس کو یہ سمجھ آ جاتی ہے زندگی کا ایک دائرہ ہے ڈاکٹر صاحبہ جس دائرے میں ایفرٹ ہے, اختیار ہے, ایک دائرہ ہے جس میں ایفرٹ ہے اور صبر ہے, انتظار ہے, ایک دائرہ ہے جس میں دونوں کرنے لیکن قبول ہے, وہ جبر ہے. یعنی وہ مسئلہ ہے جبل و قدر جو ہے, وہ بیسیکلی جو تقدیر کا معاملہ ہے وہ وہاں پر صرف قبول کرنا ہے آپ نے, تو ایکسیپٹ کرنا ہے. سو واپس آتا ہوں, یہ جو پریڈکشن ہے نا جی, اب کویشچن آ گیا وہ شروع والا, ریلیجن نے منع کیوں کیا. یہ گوگل سے پوچھیں نا جی, اس کے سائیڈ افیکٹ کیا ہے, لکھا ہوا ہے کتابوں میں, لکھا ہوا ہے, گوگل پہ پوچھیں کیا ہے. اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے. پھر ایک کویشچن آپ مجھے کر لیجیے گا, زیادہ تر کس طرح کے لوگ ریلائے کرتے ہیں ان چیزوں پہ. ایک کویشچن ہے, بڑے بڑے پولیٹیشین کرتے رہے, بڑے بڑے آپ کے حکمران کرتے رہے, ان کے پیر ہیں, ان کے جوتشی ہیں, ان کے حساب لگانے والے. مجھے ایسے لگتا ہے قاسم صاحب کہ کوئی بھی انسان کب جاتا ہے اس سائڈ پہ, جب آپ کبھی زندگی میں نا بہت زیادہ ہوپ لیس ہو جاتے, بندے کو نظر کچھ نہیں آ رہا ہوتا کہ بھائی ہونا کیا ہے, بندہ کہتا ہے چلو یار جھوٹی امید لے کے, مطلب اب یو بائی دا ایک فیکٹر ہے فالس ہوپ اینڈ یو کم بیک. یہ ایک فیکٹر ہے, 5 فیکٹرز, وہ جھوٹی ہے, 5 فیکٹرز, 5 فیکٹرز. میں واپس آتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ منع کیوں ہے. دیکھیں جی, منع اس لیے ہے کہ اس سے آپ کا مائنڈ بن جاتا ہے. جب مائنڈ بن جاتا ہے, دیکھیں نا, میں فرض کریں کہ آپ کو, میں وہ جوتشی ہوں جو ڈاکٹر بریرہ کا حساب لگا رہا ہے, تو وہ ڈاکٹر بریرہ کو ایک ایسی بات کہہ دے. یاد رکھیں یہ نا, یہ جوتشی نا, حساب کتاب لگانے والے, یہ بعض اوقات سچ اور جھوٹ کو ملا کے بولتے ہیں. اچھا دیکھیں نا, کچھ چیزوں کا جواب نہیں پتا. آپ ایک ایسا سوال میرے سے پوچھیں, مثلا آپ میرے سے پوچھیں کہ میں نے شاہ صاحب ناشتہ کیا کیا, ویسے پوچھنے ایسے ہی چاہیے سوال میں. دیکھیں اگر آپ پوچھیں, اچھا ممکن ہے کہ میں ایکوریٹ جواب دے دوں, میرا تکا ہو, لیکن ممکن ہے میں ایسا جواب دوں, ٹھیک ہے کہ نہیں, کہ میں اب کیا کروں گا, میں کہوں گا جی آپ نے ناشتہ ایسا کیا جو تقریباً آپ روز کرتی ہیں, ٹھیک ہے جی, تو آپ
اب میں نے بات چینج کر دی, میں نے کہا جی خدا کے لیے اس روایت کے ناشتے کو چھوڑیں, کچھ مختلف ٹرائی کریں, کیسا ایکوریٹ فٹ آتا ہے, کیسا ایکوریٹ فٹ. یہ لینگویج کا کمال ہے, ٹھیک ہے. اب یہ سب پہ لگتا ہے کیونکہ ہم میں سے 90% لوگ 99% لوگ ایک جیسا ناشتہ کر رہے ہوتے ہیں. بڑے کم لوگ ہیں جو روز نیا ٹرائی کرتے ہیں. تو میں کہتا ہوں آئیڈیل ناشتہ بھی ہے تو وہ کیا ہے, وہ سملر ہے, ہر روز وہی ہے, ریپیٹ ہو رہا ہے. واپس آتا ہوں, جب مائنڈ بن جاتا ہے نا تو انسان کے اندر یہ پاور ہے, یہ بڑی دھیان سے سنیے, انسان کے مائنڈ میں یہ پاور ہے. یہ مائنڈ بننے کے بعد یعنی مائنڈ سیٹ بننے کے بعد یہ اس کو تخلیق کرتا ہے, ہاں اپنی ریئلٹی کریٹ کرنے لگتا ہے. ایک کتاب فائز سیال صاحب کی کتاب میں نے کبھی پڑھی, بدلو سوچ بدلو زندگی, پرانی بات ہے 20 سال پہلے پڑھی. اس میں ایک واقعہ لکھا ہوا کہ ایک صاحب نے دوسری شادی کر لی, تو ان سے نہ پوچھا گیا, ویسے دیکھیں اسلام میں جائز ہے, میں اس کا حامی ہوں, میں تو کوئی مطلب اس کو کرٹیک نہیں کرتا, میں اس کا فرم بلیور ہوں کہ اگر شرعی طور پہ ٹھیک ہے تو اس میں کچھ غلط. یہ آپ نے بہت بڑا اناؤنسمنٹ کر دی. اناؤنسمنٹ کا میرا پروگرام ہے, فرا کے ساتھ پورا پروگرام ہے, بڑا وائرل ہوا ہوا ہے اور بڑے لوگوں نے اپریشیٹ کیا اس موضوع پہ. میں نے وہ ٹیبوز کی شکل میں بات کی کہ ٹیبوز ہے. اچھا اب اس میں لکھا ہوا تھا یہ اس کتاب میں کہ اس سے کسی نے پوچھا پھر کہ آپ نے کیوں کی, اس نے کہا جی میرا ہاتھ کسی نے دیکھا تھا, اس نے کہا جی آپ کی 2 شادیاں, تو بس تو میرا مائنڈ بن گیا. اب وہ جو مائنڈ بنا نا اس کے بعد اس ہر ایک کو اس فریم میں فٹ کرتا تھا, کتنے ہے تو نہیں ہے, کتنے ہے تو نہیں ہے. سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اب یعنی کہ اگر کسی کے مائنڈ میں خوف بٹھا دیں وہ خوف کے ساتھ جیے گا, اگر کسی کے مائنڈ میں اپرچونٹی بٹھا دیں وہ اپرچونٹی, اگر کسی کو میں کہوں یار یہ کل کا دن جو ہے نا بڑا اہم ہے, ایک بندہ کل آنے والا ڈاکٹر صاحب, یہ آپ کو ملنا ہے اور یونیورسٹی میں ملنا ہے, اس سے آپ کے بچ کے رہنا ہے. ویسے آپ ویسے روز ہی بچ کے رہتی ہے ڈاکٹر صاحب, یعنی کہ روزانہ بہت بچ کے گزرتی. تو نتیجہ یہ ہے کہ آپ مائنڈ بنا دیا. میں ڈرائیور کو کہہ دوں اس کا مائنڈ بناؤں کہ یار آج شہر میں حادثے بڑے ہونے, ذرا دھیان سے دیکھیں نا, مائنڈ بنا دیا. تو پریڈکشن جو ہے نا وہ دراصل ایک گناہ ہے. تو دین نے منع کیا کہ یار مہربانی کر کے, ہاں میں ابھی تک مان رہا ہوں علم ہے, علم کے ذریعے پرسنالٹی کو جانیں, علم کے ذریعے خود کو جانیں, علم کے ذریعے اسٹرینتھس کو جانیں, علم کے ذریعے میتھس پتہ لگتے ہیں. یہ میچ مین کاروباری میچ, لائف میچ, کون کس کے ساتھ چل سکتا ہے. اب دیکھیں MBTI ایک علم ہے, کسی دن پورا پروگرام کرتے ہیں اس پہ. ویسے میں نے تو سیکھا ہے, میرے استاد ہیں ڈاکٹر قمر صاحب, ان کے بے شمار لیکچرز پڑھے ہوئے, لیکن میں نے ان سے یہ بھی سیکھا ڈاکٹر بیرا کس کو کس سے شادی کرنی چاہیے. ٹائپس کا یہ بھی علم لکھا ہوا ہے کہ اس ٹائپ کو اس ٹائپ سے شادی کرنی چاہیے, اس سے نہیں کرنی چاہیے, اور یہ چلے گی یا نہیں چلے گی, اور یہ ایوریج چلے گی. یہ سائنٹیفک علم ہے. اچھا اب یہ جو پریڈکشن ہے نا, اس میں جب مائنڈ بن جاتا ہے تو اس کا نقصان ہی ہوتا ہے کہ وہ مائنڈ کنٹرول کرتا ہے پھر سچویشنز کو, تو فکس ہو جاتا ہے مائنڈ. اچھا اب آ گیا کہ لوگ کیوں جاتے ہیں, آپ اس کو ذرا ریفریز کر دیں کویشچن کو. ایک تو میں نے بتائی تھی وجہ کہ شاید انسان کی زندگی میں ہوپ ختم ہو جاتی ہے, تو یو جسٹ گو ٹو بائی ہوپ. اب وہ آپ کو جھوٹی بھی دے رہے ہیں امید, آپ پھر بھی خرید کے لے آتے ہیں اس کو. ایک آپ کو بڑے وثوق سے بات کہہ رہا ہوں, لوکل جتنے آپ کے باباز اویلیبل ہیں نا, ٹھیک ہے نا جی, وہ سب کے سب بیسیکلی ان کی جو بیسک سکل ہے نا, یہ سب بائی نیچر بائی برتھ سائیکالوجسٹ ہے. یہ تو ہے بات. ان سب میں نا ان کو سائیکالوجی انہوں نے پڑھی نہیں ہے, لیکن انہوں نے گڑی ہوئی ہے. اچھا اب ہوتا کیا ہے, سائیکالوجی کھڑی ہوتی ہے ہوپ پہ, پازیٹیو سائیکالوجی. یہ سب کے سب نا ہوپ دیتے ہیں. اچھا دین بھی یہی ہے, اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے. تو لوگ اتنے وہ پہلے سے کیونکہ مائنڈ بنا ہوتا ہے. لیکن اگر میں آپ کا مائنڈ بناؤں کہ ایک بابا جی ہیں اور وہ ایسے سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں, اس کے بعد بتا دیتے ہیں, فرض کریں اب آپ کو عابد بھی کہے ہاں جی وہ بابا جی بڑے زبردست ہیں, ٹھیک ہے. ایک میری نا جاننے والی ایک لیڈی تھیں, تو ایک ہمارے دوست ہیں ان کے بابا جی تھے, یہ سچا واقعہ. تو وہ کسی دور شہر میں رہتے تھے, ٹھیک ہے جی. تو وہ میں نے دوست کو بتایا کہ ان محترمہ کا یہ مسئلہ, ان کا جی میں ساتھ جاؤں گا. تو میں نے وہ باجی کو اپنی قائل کیا, میں کہ جی آپ ساتھ چلیں, اور بھائی جن کو بھی میں نے کہا, ان کا جی میرا بیٹا ساتھ چلے گا. تو بھائی نے تو جانا دبئی, تو وہ میرے دوست نے کہا جی میں ساتھ جاؤں گا, بابا جی سے ملواتے ہیں. سارے رستے نا ڈاکٹر بیٹا 5 گھنٹے کا رستہ تھا, وہ میرا دوست نا بابا جی کی برانڈنگ کرتا رہا, مارکیٹنگ کرتا رہا. بابا جی جناب ایسے ہیں, بابا جی پھونک مارتے ہیں تو کمال ہو جاتا ہے, بابا جی ادھر سے دیکھتے ہیں تو دنیا کا دوسرا کونا نظر آتا ہے, بابا جی نے خواب میں آ کے. اچھا میں نا وہ جب آنے والا تھا نا اسٹیشن, تو لاسٹ ہم نے نا ایک جگہ پہ نماز پڑھنی تھی, تو میں نے گاڑی روکی, آئی واز ڈرائیونگ. تو میں نے اس کو کہا خدا دا نام تیری بڑی مہربانی, اے بابا جی بابا جی بابا جی جڑا تو لگا ہے یار کیا ڈرامے بازی ہے, بس کر دے. اس نے کہا میں مائنڈ بناؤں گا تو بابا جی کی بات اثر کرے گی نا. یہ یاد رکھیے سارے بابا جی جو ہے نا ان کے فیورٹ ہارٹ ہوتے ہیں مارکیٹرز, کنیکٹرز. یہ بڑا لائک کرتے ہیں ایسے بندے کو جو جا کے ڈنڈورا پیٹے, جو کہ جی ان کو غیب کا علم پتہ ہے. بھائی غیب کا علم میرے اللہ کو پتہ ہے. بالکل
یہ یاد رکھیے باقی سارے کے سارے علم جو ہے نا وہ انسانی علم ہے, اس میں کوئی اللہ نے دیے ہیں, یہ اللہ کی مہربانی ہے, کسی کو کوئی علم دے دیتا ہے, ڈاکٹر کو ایسے نبض پکڑتا ہے پتہ لگ جاتا ہے, حکیم ایسے آج بھی ہیں, یقین کریں لاہور میں ایک حکیم صاحب ہیں, وہ صبح کا فرسٹ یورین دیکھتے ہیں, پوری باڈی سکین کر دیتے ہیں, میں ملا انہیں, یقین کریں ایسے حکیم ہیں جو ایسے کر کے نبض دیکھتے ہیں, آج بھی ہیں, تو آپ کو بتاتے ہیں آپ کی باڈی میں پرابلمس کیا ہیں. علم ہے نا. دیکھیں ایک ڈاکٹر کے پاس بچہ جاتا ہے, اس کی سوجی ہوئی آنکھیں ہیں, ماں کہہ رہی ہے شاید ریشہ ہو گیا, ڈاکٹر کہتا ہے نہیں نیفرولوجی کا پرابلم ہے. اب ایک علم ہے, ہمارے لیے غیب ہے, نیفرولوجسٹ کے لیے غیب نہیں ہے. اب جاتے کس طرح کے لوگ ہیں سن لیں جی, 5 مسئلوں کی 5 چیزیں ہوتی ہیں ان میں, یعنی اس میں زیادہ ٹرینڈ ہوتا ہے جانے کا. پہلی بات آپ نے بتایا ہوپ لینے جاتے ہیں. دوسری بات آپ کو بتا دوں, یہ ویک لوگ ہوتے ہیں یا ویک سٹیٹ میں ہوتے ہیں, یہ ہمارا لین پیچ ہوتا ہے. لین پیچ میں نا ہم کو سہارا ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا کو بازو پکڑے کو ہاتھ پکڑے. تھرڈ یاد رکھیے گا عادت. کچھ لوگ نا ان کو چسکا ہوتا ہے, یہ بالکل آپ نے ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ بھی نہیں ہوتا. کریں ایک میرے جاننے والے ڈاکٹر صاحب ہیں جی, انہوں نے کوئی دنیا کا جوتشی, دنیا کا بابا, دنیا کا پیر نہیں چھوڑا. انہیں میں نے ایک دن بتایا کہ بلوچستان کے پہاڑوں میں ایک بابا ہے, کہتے ہیں یار نمبر ہے یعنی وہ ریڈی. میں نے کہا میں مذاق کر رہا تھا, کہتے نہیں پیچھے پڑ گیا تو جھوٹ بول رہا ہے, اب مجھے بتا وہ کہاں پر ہے بابا. میں نے کہا یار میرے ہاتھوں کی طرف دیکھیں, یعنی انہوں نے کوئی دنیا کا بابا چھوڑا کوئی نہیں, یہ چسکا ہے بالکل کہ اپنے بارے میں پتہ لگوانا اور سننا. اب تیسری وجہ, چوتھی وجہ جو ہے نا ڈاکٹر صاحب یاد رکھیے گا, وہ مجبوری ہے. جی یہ کیا ہے کہ بندہ اس حالت میں چلا گیا ہوتا ہے. میں نے لوگوں کو یقین کریں مجبوری کی حالت میں شرک کرتے دیکھا, اس حالت میں چلے گئے ہیں, پیر پرستی کی انتہا پہ چلے گئے ہیں. یعنی انہیں شرم نہیں آ رہی ہوتی کہ یار اللہ کہہ رہا ہے میں سب مشکلوں کو حل میں کر سکتا ہوں, مانگو تو صحیح. ہوتا کیا ہے, 5ویں چیز بڑی عجیب ہے, 5ویں چیز سن کے آپ حیران ہو جائیں گے, اس موضوع پہ علیحدہ پروگرام کسی دن کرنا. کچھ لوگ اپنے گلے خود ہی پھندا ڈال لیتے ہیں. کیسے؟ وہ ایک ایسا رستہ چوز کرتے ہیں جو ہوتا ہی مشکل ہے, پھنس جاتے ہیں, آگے ٹنل آ جاتی ہے, اور اس ٹنل پہ جو پرائس ہوتی ہے نا وہ آپ اپنا ایمان بھی گوا لیتے ہیں. میں آپ کو اس کی مثال جلدی سے دے کے نا ختم کرتا ہوں پروگرام. دیکھیں ایک عورت کو جان ہاپکن یونیورسٹی کے میڈیکل ٹیسٹ سارے ہونے کے بعد بتایا جا رہا ہے کہ بچہ نہیں ہو سکتا. وہ کہتی ہے اب ساری سائنس فیل ہوگی نا, جان ہاپکن سے اوپر تو کوئی نہیں. اب اس کو ایک بابے نے بتایا, کسی اس کی جاننے والی کولیگ نے بتایا کہ ایک بابا ہے جو لاہور کے فلانے علاقے میں فلانے پاس قصبے گاؤں میں رہتا ہے, ہی کین ریزالو یور پرابلم. وہ ادھر جاتی ہے, اس کو ایک آڈ کام بتاتا ہے, ایون نہیں بتائے گا. یاد رکھے بابا ہمیشہ الو کا نیلا ناخن, سرخ خون, 14ویں رات, اماوس کی رات, اور کالا بکرا جس کا ایک کان کٹا ہوا ہے اور بے کرتا ہے تو لگتا ہے کہ انسان بول رہا ہے. وہ ایسی چیز نہیں کرتا, انسانوں کی طرح انسان لگتا ہے. وہ ایسی چیز ضرور بتائے گا آپ کو, 2 نمبر بندہ جو مشکل ہے, وہ آسان نہیں ہے. اب وہ محترمہ پڑھی لکھی خاتون جان ہاپکن سے نہ ہو چکی ہے, اولاد نہیں ہو سکتی, اس پہ سوشل پریشر, اس کی ساس پریشرائز کر رہی ہے اس کو چھوڑو خامند کو, اور وہ کہہ رہی خامند کو کہہ رہی ہے پتر نو چھڈ تے نواں بیاہ کر لے, سوکن آنی چاہیے. اس کے ماں باپ سارے اس کو تانے مارے, آخر کار وہ بابا مل گیا. بابا کہتا ہے کہ محترمہ تمہیں قبرستان میں جا کے کام کرنا پڑے. وہ بیچاری اتنی مجبور ہو چکی ہے, وہ اپنی خواہش کے گرد گھومتے گھومتے طواف کرتے کرتے شرک کرنے لگ پڑی. تو بڑی چیزوں کو قبول کر کے اللہ پہ چھوڑ دینا چاہیے, ایکسیپٹ کر لینی چاہیے. سو کنکلوژن یہ, مہربانی فرما کے اتنے مضبوط ہوں کہ توکل کرنا ہے. دیکھیں 3 چیزیں ہیں, اعتبار ایمان کرنے لانے کے لیے نا 3 چیزیں ہیں. اپنا رب, نمبر 2 اس کا نظام جو بنایا اس نے, اس کو سمجھیں, اور تیسرا اپنی ذات, کبھی اس کو نگیٹ نہ کریں. یہ اس کا تحفہ ہے, اس نے آپ کو صلاحیت دی ہے. یہ تینوں یقین, سیلف کانفیڈنس, سسٹم پہ یقین اور رب پہ یقین کامل ہونا چاہیے. بالکل, بہت شکریہ. بڑا انٹرسٹنگ ٹاپک, بڑا انٹرسٹنگ سبجیکٹ جس کے اوپر ہم نے بات کی آج, اور یقیناً آپ کو بہت کچھ سیکھنے کا ملا ہوگا اس میں. اللہ تعالیٰ سے یقیناً امید رکھے, اللہ تعالیٰ پہ ایمان اپنا مضبوط رکھے. اور مجھے اس بات پہ یقین ہے کہ جب اللہ تعالیٰ پر ایمان انسان کا مضبوط ہوتا ہے تو کچھ نہ کچھ مستقبل سے ریلیٹڈ آپ کو ایسے اچھی تھاٹس, اچھے خیالات, کچھ نہ کچھ آپ کو ایک سیدھا راستے کی طرف اللہ تعالیٰ خود سے گائیڈ کرتا رہتا ہے. اس کے لیے ضرورت نہیں ہے کہ آپ کو نجومی, جوتشی یا اینی بڈی ایلس کین گائیڈ یو. تو اللہ تعالیٰ خود اپنے ماننے والوں کو ہدایت دیتا ہے. تو اس پر ہم سب کا یقیناً مکمل اس پہ بلیف ہے. اس کے ساتھ ہی آپ سے لوں گی اجازت. انشاءاللہ نیکسٹ شو میں دوبارہ ہم آپ کے پاس آئیں گے. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.